काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, यह है काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल और हम सब मिलकर इतनी खूबसूरत किताब को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कुनूज़ुल मौजज़ात और यह है रीडिंग का पार्ट नंबर 12। और अब तक हमने 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम के हवाले से उनके मौजज़ात को पढ़ लिया था और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं किताब के इस हिस्से में उसकी हेडिंग है अलामुन नबी वल आइमत सलवातु व सलामु अलैहिम। और यहाँ पर फ़सल लिखा है, फ़सल 1 और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलाम के बारे में। अलिफ ऐन लाम अलिफ मीम, हिजे मैंने कर दी। अलिफ और ऐन इनके ऊपर ज़बर है और लाम, अलिफ पे ज़बर है, ऐन के ऊपर जज़म है और फिर लाम अलिफ मीम आलाम। ठीक है जी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलाम के बारे में। और ये भी मैं बता दूं कि यहाँ पे नंबरवार जो आलाम दिए हुए हैं वो टोटल हमें जो पढ़ने हैं इसी नशिस्त में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, वो टोटल 11 हैं। तो आइए पढ़ने का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिखा है सीन है ते, पहले ही लफ्ज़ को हिजे करना पड़ गया क्योंकि नाम है। लिखा है सहत या पता नहीं सीन बे है ते। बहरहाल फ़ारसी नामी यहूदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। अर्ज़ किया कि मैं आपके रब के बारे में सवाल करूँगा, अगर जवाब दे दिया तो मैं आपकी पैरवी करूँगा। ये शख्स फ़ारस के मलूक में से था। यहूदी ने कहा कि अल्लाह ताला कहाँ है? फरमाया वो हर जगह है, उसकी मकान के साथ तौसीफ़ नहीं हो सकती, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। वो मकान के बग़ैर है। उसने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने रब्बे अज़ीम की तारीफ़ बिला कैफ़ की है, काफ़ी फ़े बिला कैफ़ की है। मुझे क्यों कर मालूम हो कि उसने आपको रसूल बनाकर भेजा है। हज़रत अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम का बयान है कि उस रोज़ हमारे सामने जो पत्थर और ढेला मौजूद था, उसने अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा था ना। और मैंने खुद अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा। तो लिखा है कि सहत मुसलमान हो गया। यहाँ पे लिखा है सीन है ते, सहत मुसलमान हो गया। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम अब्दुल्ला रखा। कहा मोहम्मद ये कौन शख्स हैं? फरमाया मेरे बेहतरीन अहल हैं, तमाम मखलूक से मेरे ज़्यादा नज़दीकी हैं, मेरी ज़िंदगी में मेरे वज़ीर हैं और मेरी वफ़ात के बाद मेरे खलीफा हैं। जिस तरह हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के खलीफा थे, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। उसकी बात सुनो और अतात करो और ये हक़ पर कायम है। बस ये यहाँ पे मुकम्मल हो गया। और अब नंबर 2 पे क्या लिखा है, आइए मिलकर पढ़ते हैं। लिखा है कि एक रोज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। आपके गिर्द अली अलैहिस्सलाम, फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम मौजूद थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस वक्त तुम्हारी क्या हालत होगी, उस वक्त कि जब तुम पिछाड़ दिए जाओगे और तुम्हारी कब्रें अलग अलग होंगी। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया हम अपनी मौत मरेंगे या कत्ल किए जाएंगे? फरमाया मेरे बेटे तुम जुल्म से कत्ल कर दिए जाओगे और तुम्हारा बाप भी जुल्म से कत्ल होगा, तुम्हारी औलाद भगाई जाएगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया हमें कौन कत्ल करेगा? फरमाया अशरारुन नास। अर्ज़ किया हमारी कबूर की कोई ज़ियारत करेगा? फरमाया कि हाँ, मेरी उम्मत का एक गिरोह तुम्हारी ज़ियारत से मेरी नेकी और सिला चाहेगा। जब क़यामत का रोज़ होगा तो मैं उनके पास जाऊँगा और उनको उस रोज़ के ख़तरे से निजात दिला दूँगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद। आइए आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पर लिखा है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम से मरवी है कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलवाकर यमन की तरफ रवाना किया ताकि मैं उन लोगों के दरमियान इस्लाह करूँ। मैंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो काफ़ी लोग हैं और उम्र रसीदा हैं और मैं नौजवान हूँ। फरमाया ए अली अलैहिस्सलाम, जब घाटी के ऊपर पहुँच जाओ तो बुलंद आवाज़ से कहना कि ए दरख्त ए ढीले
نہیں اے ڈھیلے، ڈال لکھا ہے جی، ڈھیلے، ڈھیلے نہیں ہے ڈھیلے، ہاں، اے درخت، اے ڈھیلے، اے خاک، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں سلام کہتے ہیں۔ جب میں گھاٹی کے اوپر پہنچ گیا اور اہل یمن نے دیکھا تو تمام میری طرف اپنے ہتھیار اور نیزے لیے ہوئے بڑھے۔ میں نے بلند آواز سے کہا کہ اے درخت، اے ڈھیلے، اے خاک، محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کہتے ہیں۔ پھر لکھا ہے آگے کہ ہر ایک درخت، ڈھیلا اور خاک یک زبان ہو کر گونج اٹھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ اور آپ پر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ پر سلام ہو۔ قوم کے سردار گھبرا گئے اور سواریاں کانپنے لگیں اور ہتھیار ہاتھوں سے گر پڑے، میری طرف دوڑتے ہوئے آئے۔ میں نے ان کی اصلاح کر دی اور وہ واپس چلا آیا۔ اور اب آئیے اب چوتھے نمبر پہ کیا لکھا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے 3 جانوروں کو گویا کیا تھا۔ ایک اونٹ تھا جس نے اپنے مالکوں کی شکایت کی، ایک بھیڑیا تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھوک کی تکلیف بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریوں کے مالکوں کو بلوا کر کہا کہ اسے کوئی چیز دے دو، لیکن انہوں نے بخل سے کام لیا۔ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور بھوک کی شکایت کی۔ آپ نے بکریوں کے مالکوں کو پھر بلوایا، لیکن انہوں نے کنجوسی کی۔ تیسری مرتبہ پھر شکایت کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری والوں کو پھر بلوا لیا، لیکن انہوں نے پھر بخل سے کام لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیڑیے سے فرمایا چھین لو۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی چیز بھیڑیے کے لیے مقرر فرما دیتے تو قیامت تک اس سے زیادتی نہ کرتا۔ ایک گائے اجازت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فصیح عربی زبان میں کہا کہ اب یہاں پہ مجھے پڑھنا تو پڑے گا لیکن اس میں کوئی زیر پیش نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ رب العالمین محمد الرسول اللہ سید النبیین علی وسیع سید الوسیین۔ یہ تو آسان تھا، چلیں آگے چلتے ہیں۔ اب 5ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ سے مروی ہے کہ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فرمایا تیری بکری کا کیا حال ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ اس کا عجیب واقعہ ہے، میں نماز میں مشغول تھا، بھیڑیے نے میری بکری پر حملہ کر دیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں اپنی نماز نہیں توڑوں گا۔ اب ہوا یوں کہ بھیڑیا بکری کے بچے کو پکڑ کر لے چلا۔ میں اس بات کو محسوس کر رہا تھا، اچانک شیر نے آ کر بچے کو بھیڑیے سے چھڑا لیا اور اسے بکریوں کے ریوڑ میں واپس کر دیا۔ پھر مجھے آواز دے کر کہا کہ اے ابو ذر اپنی نماز میں مشغول ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے مجھے تیری بکری کا محافظ قرار دیا ہے۔ میں نے نماز سے فراغت کی۔ بھیڑیے نے مجھ سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ اور انہیں آگاہ کرو، حافظ شریعت تیرے صاحب کو اللہ تعالیٰ نے مکرم کیا ہے اور اس کی بکری کا شیر کو نگران مقرر کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس بات سے حیران ہوئے۔ اچھا جی، یہاں پہ مکمل ہو گیا۔ اب ہم آ گئے ہیں 6 نمبر پہ۔ پڑھنے کے لیے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عضو بذات خود ایک معجزہ ہے۔ سر اقدس کو لے لیجئے کہ اس پر ابر سایہ کرتا تھا۔ آنکھوں کا یہ عالم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سامنے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے دیکھتے تھے۔ دونوں کانوں کا معاملہ یہ تھا کہ آپ آوازوں کو نیند کی حالت میں بھی اس طرح سن سکتے تھے کہ جس طرح بیداری کی حالت میں سنتے تھے۔ زبان کا معجزہ یہ ہے کہ ہرن سے فرمایا کہ میں کون ہوں تو اس نے کہا کہ انتا رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ہاتھوں کا معجزہ یہ ہے کہ آپ کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا، اور پاؤں کا معجزہ یہ ہے کہ جابر کا ایک کنواں تھا۔ یہ جابری لگ رہا ہے، یہ تھوڑا سا مٹا ہوا ہے یا لکھا ظاہر ہوگا شاید، بہرحال ایک کنواں تھا جس کا پانی کڑوا تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس بات کی شکایت کی۔ آپ نے اپنے پاؤں کو تھال میں دھویا اور اس پانی کو کنویں میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ آپ کی شرمگاہ کا معجزہ یہ ہے کہ آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ پھر لکھا ہے کہ بدن کا معجزہ یہ ہے کہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا کیونکہ آپ نور تھے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا، جیسے چراغ کی روشنی آپ کی
پشت کا معجزہ یہ ہے کہ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت سب تھی اور اس پر تحریر تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو یوں یہ چھٹا بھی ختم ہو گیا. اب اگلا ہم پڑھتے ہیں 7ویں نمبر پہ. 7ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ مخزوم بن حامی میم خے زے واو میم مخزوم بن حامی مخزومی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جس نے 150 سال کی عمر پائی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی رات کسرا کے محل میں زلزلہ آ گیا اور اس کے بالائی کنگرے گر پڑے. آتش کدہ فارس بجھ گیا جو 100 سال سے جل رہا تھا. جھیل سادہ سوکھ گئی. جھیل سین الف دال ہیل یہی لکھا ہے, ہو سکتا ہے تھوڑا سا مٹا ہوا. سوکھ گئی وادی سماوا میں پانی آ گیا. صبح کو کسرا اٹھا. صبح کو کسرا کاف سین رے چھوٹی ہے اس کے اوپر کھڑا زبر ہے کہ اٹھا تو اس بات سے خوف زدہ ہوا اور اس کا غم بڑھتا گیا. اس نے اپنے وزیروں اور رشتہ داروں کو جمع کر کے اس بات سے آگاہ کیا. اسی دوران میں اسے خط ملا کہ آتش کدہ فارس بجھ گیا ہے. اس نے آگ کے پجاری سے بلا کر پوچھا کہ کیا صورت واقع ہوئی ہے. تو اس نے کہا کہ عرب کے علاقے میں کوئی نئی چیز واقع ہوئی ہے. کسرا نے نعمان بن منظر کی طرف خط لکھا کہ میرے پاس کوئی دانا آدمی روانہ کیجیے تاکہ میں اس سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کر سکوں. اس نے عبد المسیح کو بھیجا. جب عبد المسیح حاضر ہوا تو کسرا نے اپنا تمام خواب بتایا. اس نے کہا کہ اس بات کا علم میرے خالو کے پاس ہے کہ جو شام کے مشرقی حصے میں سکونت پذیر ہے جس کا نام ستی سین تو یہ ہے ستی ہے. کسرا نے کہا کہ اس کے پاس جاؤ, اسے دریافت کرو اور میرے پاس آ کر اس کی تعبیر بتاؤ. عبد المسیح روانہ ہو کر ستی کے پاس اس وقت پہنچا جب وہ عالم نزا میں تھا. اس نے سلام کیا اور حالات سے آگاہ کیا اور اس نے کہا تلاوت قرآن زیادہ ہو گئی ہے اور صاحب حراوت ہے رے الف واو تے اور بریکٹ میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہو گئے ہیں اور وادی سماوا میں پانی آ گیا ہے اور جھیل سادہ خشک ہو گئی ہے اور آتش کدہ فارس بجھ گیا ہے. اب شام ستی ہے نام یا یہ سیتا ہے. سین یہ توئے ہے یا سین تو یہ ہے. اچھا چلیے اب کے سین یہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. شام سیتا کی ملکیت میں نہیں رہا. شام سیتا کی ملکیت میں نہیں رہا کہ جو کچھ ہونا ہے ہو کر رہے گا. عبد السمی نے آ کر کسرا کو ان حالات سے آگاہ کیا. چلیے جی یہ مکمل ہوا. اب 8ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ زیاد بن حرس زیاد بن حرس سیداوی صحبائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر میری قوم کی طرف روانہ کیا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر واپس بلوا لیجئے, میں اپنی قوم کے اسلام لانے کی ضمانت دیتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر واپس بلوا لیا. میں نے اپنی قوم کی طرف خط لکھا اور ان کا وفد اسلام لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. فرمایا تم یقیناً اپنی قوم میں مطلع میم تو لام عین ہو اور میں نے عرض کیا کہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی طرف ہدایت کی ہے. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے کنویں میں سردیوں میں تو پانی کافی ہوتا ہے اور ہم آ کر وہاں جمع ہو جاتے ہیں, لیکن گرمیوں میں اس میں پانی کم ہو جاتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکڑیاں طلب فرمائی اور ان سے دعا پڑھی اور پھر ان پر دعا پڑھی. پھر فرمایا کہ ان لکڑیوں کو لے کر چلے جاؤ, ایک لکڑی کو کنویں میں ڈال دو اور اللہ تعالیٰ کا نام لو. زیاد کا بیان ہے کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کی وجہ سے کنویں کے پیندے کو نہ دیکھ سکے. اور یہاں پر یہ مکمل ہوا. اور اب 9 نمبر آ گیا. 9 نمبر پہ لکھا ہے کہ جریر بن عبداللہ وجلی سے مروی ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط دے کر ذل کلا زال چھوٹی ہے الف لام کاف لام الف اور عین ذل کلا اور اس کی قوم کی طرف روانہ کیا. میں اس کے پاس آیا, اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کو بڑا جانا. ایک بڑے لشکر کے ساتھ تیار ہو کر روانہ ہوا. میں بھی اس کے ساتھ روانہ ہوا. اسی اثنا میں ہمیں راہب کا
گرجا دکھائی دیا. اس نے کہا کہ میں اس راہب کے پاس جانا چاہتا ہوں. ہم راہب کے پاس آ گئے. اس نے پوچھا تم کہاں جاتے ہو؟ کہا اس نبی کے پاس جا رہا ہوں جو قریش میں ظاہر ہوئے ہیں اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اس نے کہا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انتقال کر گئے ہیں. میں نے پوچھا تو نے آپ کی وفات کیوں کر معلوم کی؟ کہا تمہارے آنے سے پہلے میں کتاب داؤد کو دیکھ رہا تھا. جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات، تعریف، علامات اور موت کو پڑھا ہے تو مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ ابھی انتقال کر گئے ہیں. ذوالکلا ذال واو الف لام کاف لام الف عین نے کہا کہ میں تو واپس جاتا ہوں. جریر نے کہا میں واپس آ گیا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی روز انتقال فرما گئے تھے. اب 10ویں نمبر پہ پڑھنے ہم جا رہے ہیں. لکھا ہے کہ حسین بن علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں فرمایا تھا کہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے پتھر کی مانند یا اس سے بھی زیادہ سخت. پھر لکھا ہے کہ اے یہود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے دل خشک پتھر کی طرح سوکھ چکے ہیں جن سے پانی نہیں ٹپکتا. نہ تم حق ادا کرتے ہو، نہ اموال کا صدقہ دیتے ہو، نہ نیکی کرتے ہو، نہ مہمان کو کھانا کھلاتے ہو، نہ مصیبت زدوں کی فریاد رسی کرتے ہو تم، نہ ہی انسانیت سے رہتے ہو اور نہ ہی میل جول رکھتے ہو. پھر لکھا ہے کہ اب یہ مٹا ہوا ہے کہ عربی کا کوئی لفظ ہے کہ شین دال اور پھر قاف سین وا اور گولتا، اور اس سے پہلے کا ورڈ مٹا ہوا تھا. اس میں لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہے کہ تم سننے والوں کے لیے معمہ بنے ہوئے ہو اور اس سے صاف بات نہیں کہتے جس طرح کے کہنے والا کہتا ہے کہ میں نے روٹی کھائی یا گوشت. اس سے اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں نہیں جانتا کہ میں نے کیا کھایا، بلکہ اس سے اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ سامعین اس کے مطلب سے ناواقف رہیں اور معلوم نہ ہو سکے کہ اس نے کیا کھایا، حالانکہ وہ بذات خود جانتا ہے کہ اس نے کیا چیز کھائی. اور اس کے بعد یہاں لکھا ہے کہ لما ین فجر منہ الانہار کا مطلب ہے یہ کہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ جن سے پانی پھوٹ نکلتا ہے لیکن چشمے نہیں، ان سے بہت نہیں تھوڑی بھلائی ظاہر ہوتی ہے. اگر میں بعض پتھروں کو اللہ تعالیٰ کی قسم دوں تو وہ گر پڑیں اور تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا کوئی خوف نہیں ہے. یہودی کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا خیال ہے کہ پتھر ہمارے دلوں سے زیادہ نرم ہیں؟ یہ پہاڑ ہمارے سامنے موجود ہیں، ان سے اپنی تصدیقات کی گواہی دلوائیے. اگر انہوں نے آپ کی تصدیق کر دی تو آپ حق پر قائم ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے پہاڑ، میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جن کے نام کے ذکر سے اللہ نے 8 فرشتوں کے کوہلوں سے کاف واو ہے لام واو نون غنہ کوہلوں سے عرش کا بار ہلکا کر دیا تھا، حالانکہ اس سے پہلے اس کو ہلا بھی نہیں سکتے تھے. یہ سن کر پہاڑ نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور اس سے پانی جاری ہوا اور بلند آواز سے کہا اشہد انک رسول اللہ رب العالمین. اور ان یہودیوں کے دل آپ کے فرمان کے مطابق پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں. یہودیوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں مغالطہ دیا ہے، اپنے اصحاب کو پہاڑوں کی اوٹ میں بٹھا رکھا ہے اور یہ کلام تو وہی کر رہے ہیں. ہم تو تب مانیں کہ آپ اس پہاڑ کو حکم دیں کہ وہ چل کر آپ کی خدمت میں اس طرح آئے کہ وہ 2 ٹکڑے ہو جائے اور اس کے نیچے کا حصہ اوپر والا حصہ نیچے ہو جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پتھر کی طرف اشارہ فرمایا، وہ لڑکتا ہوا حاضر ہوا. آپ نے مخاطب سے فرمایا کہ اس کو اٹھا لو اور اپنے قریب کر لو، تم نے جو کچھ سنا ہے یہ اس کا اعادہ کرے گا. یہ پتھر اس پہاڑ کا ٹکڑا ہے. اس آدمی نے پتھر اٹھایا اور کان کے قریب کیا. پتھر اس طرح بولنے لگا جس طرح سے پہاڑ بول رہا تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلے میدان میں آ گئے. ندا دی کہ اے پہاڑ بحق محمد والے محمد
علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اپنے مقام سے اکھڑ کر میرے سامنے آ جا۔ پہاڑ اپنے مقام سے اکھڑا اور ناز و انداز سے چلنے والے گھوڑے کی مانند چلا اور آواز دی کہ میں نے آپ کی آواز کو سن لیا ہے اور حکم کی تعمیل کرتا ہوں، مجھے ارشاد فرمائیے کہ کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ یہ لوگ مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تم کو حکم دوں کہ اپنی اصل سے 2 ٹکڑے ہو جاؤ، اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر ہو جائے۔ پہاڑ نے اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر اس شان سے کیا کہ اس کا اعلیٰ سفل اور اسفل، الف سین فے لام، دوبارہ سے دیکھتے ہیں، اعلیٰ اسفل اور اسفل اعلیٰ بن گیا۔ اور پھر لکھا ہے کہ پھر پہاڑ نے آواز دی کہ یہ چیز جو تم دیکھ رہے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے کم نہیں ہے، حالانکہ تم کہتے ہو کہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ ایک یہودی نے کہا کہ اس شخص کو تو عجائبات دیے گئے ہیں۔ پہاڑ نے آواز دی، اے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں، تم نے اپنے اس قول سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو باطل کر دیا۔ پھر لکھا ہے کہ کیا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے پہاڑ سائے کی طرح بلند نہیں ہوا تھا؟ یہودیوں پر حجت تمام ہو گئی تھی لیکن وہ مسلمان نہ ہوئے۔ اب چلیے اگلے نمبر 11ویں نمبر پہ لکھا ہے، وہ پڑھتے ہیں کہ ولید بن عبادہ بن سامت، سواد سے ہے، سواد الف میم تے، سامت کا بیان ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ مجھے آگاہ فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کسی جانور نے کلام کیا تھا؟ کہا کہ ہاں ایسا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ عین تے بے بن ابی کاف عین بے کو بد دعا کی تھی کہ تجھے اللہ تعالیٰ کا کتا کھائے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ باہر تشریف لائے۔ عتبہ عین تے بے پوشیدہ ہو کر نکلا اور اس زمین میں آ کر اترا کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے تاکہ محمد کو قتل کر دے۔ لوگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ جب رات ہو گئی تو ایک شیر نے عتبہ کو پکڑا اور پھر اسے قافلے سے باہر لے گیا۔ شیر اتنا گرجا کہ ہر ایک نے اس کی آواز کو سنا اور فصیح زبان میں کہا کہ یہ اپنے خیال سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے گا۔ پھر شیر نے عتبہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کوئی چیز نہ کھائی۔ پھر جابر رضی اللہ نے کہا کہ ایک رات آلے زری زال رے یہ ہے کی عورتیں اور مرد، لڑکے اور لڑکیاں لہولاب میں مصروف تھے۔ ناگاہ ایک بچڑے نے فصیح عربی زبان میں کہا کہ اے آل زری، اعلان کرنے والا فصیح زبان میں مکے میں اعلان کر رہا ہے اور تمہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا ہے، آپ کی دعوت کو قبول کرو۔ لوگوں نے لہو و لہاب چھوڑ دیا، مکے میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشرف و اسلام ہوئے۔ اور پھر جابر رضی اللہ نے کہا کہ بھیڑیے نے گفتگو کی تھی۔ اس کا واقعہ یوں ہے کہ بھیڑیا بکری کو شکار کرنے کے لیے آیا اور چرواہے نے کہا کہ اس بھیڑیے پر تعجب ہوتا ہے۔ بھیڑیے نے کہا کہ اے فلاں، تجھے مجھ پر تعجب ہوتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ قرشی مکے میں تمہیں لا الہ الا اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اس بات پر تمہیں جنت کی ضمانت بھی دیتے ہیں، آپ کی طرف رجوع کرو۔ چرواہے نے کہا کہ کاش کوئی شخص میری بکریوں کا خیال کرتا اور میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ بھیڑیے نے کہا کہ میں تیری بکریوں کا خیال رکھتا ہوں۔ چرواہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور مشرف با اسلام ہوا۔ پھر جابر رضی اللہ نے کہا کہ بنو بخار کے اونٹ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کیا جو اپنے مالکوں سے بھاگ جاتا اور ان کو سوار نہیں ہونے دیتا تھا۔ انہوں نے لاکھ جتن کیے لیکن وہ قابو میں نہیں آتا تھا۔ انہوں نے اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کے پاس تشریف لائے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو انکساری سے بیٹھ گیا اور رو رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو بخار کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ یہ تمہاری شکایت کرتا ہے کہ تم نے اس کا چارہ کم کر دیا ہے اور اس کی پشت کو زخمی کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو کسی کو سوار نہیں ہونے دیتا۔ فرمایا اپنے اہل کے ساتھ چلے جاؤ۔ اونٹ انکساری سے روانہ ہو گیا اور پھر جابر رضی اللہ نے کہا کہ ہر ہرنی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت کلام کیا کہ جب حضرت کے اصحاب کے کچھ لوگوں نے اس کو شکار کیا اور اس کو اپنے سامان کے ساتھ باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو کہنے لگی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ میرے 2 بچے ہیں، مجھے چھڑا دیجئے، میں انہیں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور آپ تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ ہرنی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے باندھنا شروع کیا۔ اس کے مالکوں کو اس بات کا علم ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو واقعہ بتایا تو انہوں نے عرض کیا کہ اب یہ آپ کی ملکیت ہے۔ اور اب اس طرح سے ہم نے یہ کل 11 پڑھ لیے ہیں جو کہ اعلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹاپک کے حوالے سے تھے۔ اب ہم اس نشست میں پڑھ سکتے ہیں اعلام بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، لیکن کیونکہ وہ بھی 11 ہیں تو میرے خیال ہے کہ یہ بہت لمبا ہو جائے گا، تو ہم کیوں نہ اگلی نشست میں پڑھ لیں۔ تو اس نشست میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔